बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं समीउल्लाह अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज जिस मौजू पर मैंने आपसे बात करनी है, ये मौजू मेरे दिल के बहुत करीब है और इसका ताल्लुक़ हमारे मुस्तक़बिल से है, क्योंकि गुज़श्ता एक पूरी नस्ल 2001 से आज 2022 तक एक कर्ब से, एक अज़ियत से, एक खौफ से, एक डर से, और उसने एक दहशतगर्दी का जो सामना किया, उसने दहशतगर्दी के जो वाक़यात इस मुल्क में होते हुए देखे, किस तरीके से इस मुल्क में हमने दहशतगर्दी की लपेट में इस मुल्क को देखा, कैसे हमने इस मुल्क में ख़ुदकुश हमले देखे, किस तरीके से हमने लोगों को मरते हुए देखा और इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह व बर्बाद होते हुए देखा। ये सब कुछ किसी न किसी सूरत में गुज़श्ता 20 सालों से, 2 दहाइयों से, कभी ज़्यादा कभी कम, इस मुल्क में जारी व सारी है। इस आग और खून का ये खेल तसलसल के साथ जारी है। उसी सिलसिले में हमने कल फिर रोशनियों के शहर कराची में, जामिया कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक ख़ुदकुश हमला कल हुआ, जिसके नतीजे में हमारे मोहसिन मुल्क चाइना के 3 बाशिंदों समेत बेगुनाह पाकिस्तानियों ने अपनी जान गंवा दी। अब ये ख़ुदकुश हमला कोई पाकिस्तान में पहला ख़ुदकुश हमला नहीं है, और ये दहशतगर्दी का वाक़या को पाकिस्तान में पहला दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है। और लेकिन कल हमने जो देखा कि एक ख़ातून, और वो ख़ातून भी ऐसी ख़ातून कि जो शादीशुदा 2 बच्चों की माँ होने के साथ साथ एक पढ़ी लिखी ख़ातून थी। अब ये नैरेटिव भी हमने इस सारे सिलसिले में जो ये हम एक नैरेटिव हम पेश करते रहे कि जी ख़ुदकुश हमलों में और दहशतगर्दी के वाक़यात में बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है और उनको सुसाइड बॉम्बर्स बना दिया जाता है, या फिर मज़हब का इस्तेमाल किया जाता है और लोग सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, या फिर जहालत की वजह से लोग सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक ख़ातून जो कि पढ़ी लिखी भी थी, जाहिल भी नहीं थी, जो कि जिसने मज़हब का इस्तेमाल भी नहीं किया, उसकी कुछ और उसका नज़रियाती वाबस्तगी थी, वो क्यों कर इस नहज पर पहुंच गई, क्यों वो इतनी उसके अंदर नफ़रत थी, क्यों उसके अंदर वो एक आइडियोलॉजिकल, जो भी उसकी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट या मोटिवेशन इस लेवल पर उस पर पहुंच गई, उसकी नफ़रत में वो इस कदर आगे बढ़ गई कि उसने अपनी जान के साथ साथ कई लोगों की उसने जान ले ली। अब ये जो वाक़यात हैं पाकिस्तान में, अब ये बदकिस्मती से इतना नॉर्मलाइज हो गया है हमारी सोसाइटी के अंदर कि कोई भी इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो हम लोग अपने घर वालों का, अपने अहलो अयाल का, अपने बीवी बच्चों का, अपने बहन भाइयों का फ़ोन करते हैं, पता करते हैं, हाँ जी आप ठीक हैं। जब मालूम पड़ता है कि हाँ जी अपने घर वाले ठीक हैं, तो बस फिर ये देखना होता है कि हाँ जी 4 लोग मर गए, 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, 30 लोग मर गए, और फिर से सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बेइंतहा बेहिसी की हद है कि जो मरने वाले हैं वो भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, जो बाहर के जो लोग मरे वो भी इधर हमारी खिदमत के लिए, कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, वो चाइनीज़। तो आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, और मेरी आप सबसे ये अपील होगी कि मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा और इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर ये बयान करूँ कि इस दहशतगर्दी को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, इन ख़ुदकुश हमलों को कैसे इनकी रोकथाम की जा सकती है। हाँ, लेकिन तारीख़ के तालिब इल्म होने के नाते मैं कुछ तारीख़ी वाक़यात और कुछ तारीख़ी पस मंज़र आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस तरीके से विजनरी लीडरशिप और किस तरीके से तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपने मुल्क से दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को और जो एक्सट्रीम एग्रेसिव थॉट्स हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंका। तो हम यहाँ पर अगर बात करें माजी में, अगर थोड़ा सा मैं आपको लेके जाना चाहूँगा कि दूसरी जंग अज़ीम में आप जानते हैं कि किस कदर करोड़ों लोग अपनी
جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور جنگ و جدل کا نشانہ بنے۔ ایسے میں جب یہ دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی، ایک طرف ویسٹرن پاورز تھیں، امریکہ، برطانیہ، اور دوسری طرف جو دوسری ان کے مخالف جو اتحادی قوتیں تھیں، ان میں ایک جو ملک شامل تھا وہ اس کا نام تھا جاپان۔ جیپنیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آر کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بریویسٹ نیشن ان دا ورلڈ، کہ ان پر وہ بے انتہا دلیر اور بہادر قوم جانی جاتی ہے۔ بڑی تیزی سے انہوں نے فتوحات حاصل کی، بڑی تیزی سے انہوں نے دوسرے ملکوں پر قبضہ کیا، اور وہ ایک بہت بڑا خطرہ بنتے جا رہے تھے جو ایلائڈ ویسٹرن پاورز تھیں ان کے لیے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ پرل ہاربر کا جو انسیڈنٹ ہوا کہ امریکہ کے اندر امریکہ کو نشانہ بنایا اور بے پناہ امریکہ کو جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان پہنچایا جیپنیز نے۔ اب وہاں پر جو میں جیپنیز قوم کی دلیری کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے ایک سنا ہوگا کاما کازی، جو جیپنیز جو تھے وہ جو خودکش بمبار، جو سوسائڈ بامبنگ ہے، اس کو اپنے دشمن کے خلاف استعمال کرنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے میں جو ہے وہ پائنیئر کنسیڈر ہوتے ہیں، اس کو ایز اے ٹول، ایز اے وار ٹول استعمال کرنے میں اور دہشت پھیلانے کے حوالے سے۔ تو وہ جو کاما کازی، جو ان کے جو پائلٹس ہوتے تھے، وہ اپنے ایئر کرافٹ کے اندر بیٹھتے تھے اور ایئر کرافٹ پورے کا پورا ایئر کرافٹ جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا کے گرا دیتے تھے، اور خودکشی کرنا جو ہے وہ بہت جیپنیز آج بھی ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور ان کا وہ جو ہے وہ ان کے فیتھ کا، ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیول پر انہوں نے اپنے جو ان کے جو ان کا جو فائٹر پائلٹس تھے، انہوں نے بے پناہ دشمن کا نقصان پہنچایا، اور اپنی جانوں کا انہوں نے جو ہے اپنی جانیں تو گنوائیں، لیکن ساتھ ساتھ دشمن کو بھی انہوں نے بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اسی سلسلے میں اب جو تھا وہ امریکن جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی، تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کس طریقے سے ان کو کنٹین کریں، کس طریقے سے جیپنیز کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کریں۔ تو اس وقت پھر یہ فیصلہ کیا گیا، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اگست 1945 میں امریکہ نے ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا، اور اس کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زائد جو جیپنیز ہیں سویلینز اور ان کے ملٹری کے لوگ، وہ ایک سیکنڈ میں، پل بھر میں جو ہے وہ کچھ سیکنڈوں میں ان کا صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ گیا، اور پورے کا پورا شہر جو ہے وہ تباہ ہو گیا اور آگ اور خون میں نہلا دیا انہوں نے۔ تو پھر جب جیپنیز جو لیڈرشپ، جو کہ بڑی بہادر اور بریو قوم تھی، انہوں نے ان کی لیڈرشپ بیٹھی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں جی اب کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ہتھیار کسی صورت نہیں ڈالیں گے، ہم تو کسی صورت سرنڈر نہیں کر سکتے۔ تو خیر جنگ جاری رہی۔ تو جب اس کے 3 یا 4 روز بعد امریکہ نے دوسرا ایٹم بم، جس کو لٹل بوائے یا فیٹ بوائے کا نام دیا تھا انہوں نے جس ایٹم بم کو، مجھے اتفاق ہوا جب میں 2015 میں امریکہ گیا تو وہاں پہ امریکن وار میوزیم میں مجھے وہ ایٹم بم کے ماڈلز دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا، ایک لٹل بوائے کے نام سے تھا اور ایک فیٹ بوائے کے۔ دوسرا ایٹم بم جو ہے وہ 3 دن بعد انہوں نے ناگاساکی کے مقام پر گرایا، اور اس سے بھی 70,000 سے 1 لاکھ تک جو جیپنیز تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک ہو گئے، اور ان کا صفحہ ہستی سے اس شہر کا نام مٹ گیا، اور تباہی اور بربادی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب جیپنیز لیڈرشپ دوبارہ بیٹھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو پھر یہ ڈیسائیڈ انہوں نے کیا اس وقت کہ اگر ابھی ہم نے سرنڈر نہ کیا اور اگر ابھی ہم نے ہتھیار نہ ڈالے، تو اگر ایک ایٹم بم اور امریکہ نے گرا دیا تو ہماری تو پوری کی پوری نسل ختم ہو جائے گی۔ تو پھر اس وقت کی جیپنیز لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا خواتین و حضرات کہ اب ہم سرنڈر کریں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی پلیج کیا اس وقت، یہ بھی ایک اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ اس کا بدلہ امریکہ سے ضرور لیا جائے گا۔ تو ناظرین، جیپنیز نے سرنڈر کر دیا، جنگ ختم ہو گئی، امریکہ فتح یاب ہو گیا، اور پوری دنیا میں امریکہ نے ایٹم بم گرا کے اپنی ایک جو دھاک بٹھا دی کہ انہوں نے اپنی ایک سپرمیسی کا انہوں نے ایک علل اعلان ایک اظہار کیا۔ تو اس وقت کے جو امریکن آرمی کے جو کمانڈر تھے جنرل ڈگلس میکارتھر، وہ اس وقت کے امریکی صدر کے پاس گئے، انہوں نے ان کو مبارکباد پیش کی کہ جناب صدر آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہم نے جنگ ختم کر دی جاپان سے، پرل ہاربر کا، اور
جو باقی امریکن جو فوجی مارے گئے تھے ان کا بدلہ لے لیا اور جو ہے ہم فتح سے ہمکنار ہو گئے. لیکن ڈگلس میکارتھر نے اس وقت کے امریکی صدر کو کہا کہ مبارک کے ساتھ ساتھ سر میں آپ کو ایک چیز سے وارن بھی کرنا چاہتا ہوں. تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی کس چیز سے آپ وارن کرنا چاہتے ہیں؟ تو جنرل صاحب نے ان کو کہا کہ اب جو جتنا میں جیپنیز کو جانتا ہوں اور جتنا میں نے جیپنیز کو اسٹڈی کیا اور جو جیپنیز کی ایک ان کے بارے میں ایک چیز جانی بھی جاتی ہے کہ وہ تو بہت ایک بہادر قوم ہے اور وہ تو اس چیز کا بدلہ ضرور لیں گے. اور اب ایک ایک جیپنیز جو ہے وہ ایٹم بم بن کے امریکہ کے اندر گرے گا. تو اگر آج ہم نے اس کا کوئی سدباب نہ کیا تو یہ امریکہ کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. تو پھر امریکن جو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اس بارے میں سنجیدہ طور پر سوچنا شروع کیا اور پھر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم اس حوالے سے کیا کریں. تو اس وقت کے جو امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے اور انہوں نے پھر وہ جو ہم نے ایک بہت ذکر سنا پاکستان میں بھی مارشل پلان کے حوالے سے، جو تاریخ کے اور بین الاقوامی تعلقات کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ مارشل پلان کا اس وقت پھر اناؤنس کیا گیا امریکہ کی جانب سے. مارشل پلان میں اب تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن ایکچولی یہ تھا کہ یورپ کو اور جتنی بھی جو بھی ملک تباہ ہوئے تھے دوسری جنگ عظیم میں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، اکنامک ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرنے کے لیے امریکہ نے یہ پیسہ دیا اور وہاں پر ان کو ہیلپ کیا کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹیبلش کریں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنی تعمیر و ترقی کر سکیں. تو یہ جو جنرل ڈگلس میکارتھر اور اس وقت کی جو امریکن جو لیڈرشپ تھی، پریزیڈنٹ اور ان کے سارے جو مارشل پلان کے جو پائنیئر تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جاپان کو، جیپنیز کو اور یورپین کنٹریز کو اکنامک ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں، ان کی معاشی صورتحال کو بہتر کریں. کیونکہ جب معاشی صورتحال بہتر ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی تو خود بخود ان لوگوں کا جو دھیان ہے وہ لڑائی سے، جنگ سے، اور اس وقت جو ان کی جو ایک اپوزٹ آئیڈیالوجی تھی جو کہ کمیونزم سے ہٹ کے یہ لوگ معاشی ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں گے، پیسہ کمانے میں لگ جائیں گے، تو ذرا جنگ اور ان معاملات سے ان کا دھیان ہٹ جائے گا. تو ایسے ہی کیا گیا. پورے یورپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جاپان کو دوبارہ سے ڈیولپ کرنے کے لیے امریکہ نے ہی پیسہ فلوٹ کیا اور ان لوگوں کو یہ تربیت فراہم کی. اور جنرل ڈگلس میکارتھر بھی پھر جاپان گئے اور انہوں نے وہاں پہ ان کی پوری اکنامک ایکٹیویٹیز، ان کی سوشل اور سول جو ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کے وہاں پہ پروگرام شروع کیے. اور بڑی یہ اس میں کافی زیادہ تفصیلات میں ابھی نہیں جایا جا سکتا. لیکن فاسٹ فارورڈ 1945 سے آن ورڈز اگر ہم چلیں، 20 سال گزرتے ہیں 50s اور 60s میں. جاپان خواتین و حضرات اتنی ترقی کر چکا تھا اسی امریکن انویسٹمنٹ سے ہی کہ وہ امریکہ کو صرف 20 سال کے اندر ٹریڈ ڈیفیسٹ میں لے آیا. یعنی کہ 20 سال پہلے جس ملک پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا، ان کو تہس نہس کر دیا تھا، اس ملک سے امریکہ زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کر رہا تھا اور کم چیزیں امپورٹ کر رہا تھا. تو یہ تھا یہ سارا اتنے 20 سال صرف 2 دہائیوں کے اندر یورپ نے اور جاپان نے اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلش کر لیا اور اتنا ڈیولپ کر لیا اور اکنامکلی اتنا وہ اسٹیبلائز ہو گیا. اچھا، اب وہ جو ہم نے ایک بات کی تھی کہ جب ایٹم بم گرایا گیا تھا جاپان پہ دوسرا، جب انہوں نے سرنڈر کیا تھا کہ وہاں پہ ان کی لیڈرشپ نے اس وقت ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم نے امریکہ سے بدلہ لینا ہے. تو وہ لیڈرشپ 20 سال بعد دوبارہ بیٹھی اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے وہ جو اپنے قوم سے اور اپنے آپ سے جو ایک پلیج کیا تھا کہ ہم نے امریکہ سے اپنی اس خونریزی کا اور اس ہزیمت کا جو ہم نے اٹھائی جنگ میں ہار کے، اس کا بدلہ لینا ہے. تو اس وقت کی جاپنیز لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا ہاں بدلہ لیں گے اور ضرور لیں گے، لیکن اب معاشی میدان میں امریکہ سے بدلہ لیا جائے گا. اور جاپان نے معاشی اعتبار میں اپنے آپ کو امریکہ سے زیادہ ترقی یافتہ ثابت کر کے بدلہ لے کر دکھایا. انہوں نے جنگ اور خونریزی اور لڑائی جھگڑے کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنا تمام تر فوکس جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف کیا. اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف کہ ہمارے جو دور افتادہ جو ہمارے جو قبائلی علاقے، بلوچستان، وزیرستان، یہاں کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں،
خدا را پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کو گلے لگائیے، ان لوگوں کو مارشل پلان دیجیے، ان لوگوں کو ادھر ڈیولپمنٹ کیجیے، ان کو اتنی ڈیولپمنٹ وہاں پر ان علاقوں میں ہونی چاہیے، ان لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آنی چاہیے کہ ان کا جو خیال ہے، ان کا جو دھیان ہے وہ جنگ اور دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نکل کر وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا ایک کردار ادا کر سکیں۔ جب تک ہم ان باتوں پر غور نہیں کریں گے، جب تک ہم ان تمام لوگوں کو، وہ سب لوگ پاکستانی ہیں، ان کو جب تک مین سٹریم میں نہیں لائیں گے، مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بنائیں گے، ان کو جب تک ان کو بھی وہ تمام تر سہولیات، ان کو وہ تمام تر جو بھی فیسلٹیز ہیں اس میں ان کو برابر کا اس میں سٹیک ہولڈر نہیں بنائیں گے، ان کو پاکستان کے اندر برابر جو فیڈریشن ہے اور جو کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو جب ریاست ماں کے جیسا سلوک ان کے ساتھ کرے گی، جب ریاست ان کو وہ تمام ان کی ضروریات کو پورا کرے گی اور ان کو ایک اچھا مستقبل دے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس جو دہشت گردی ہے، یہ جو انتہا پسندی ہے، اس پر کیوں کر ہم قابو نہ پائیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ بہت شکریہ۔